अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा वाहिबा फ़ातिमा का नावल ब्लैक मिरर हैव आइज़, सीज़न 3 एपिसोड नंबर 2। ओ शिट! विश्मा ने साइकिल को ब्रेक लगाई, मगर देखते ही देखते अराज़ा के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। उसकी आंखें खौफ और दहशत से फैल गई थीं। विश्मा को वो काली और सफ़ेद बिल्लियाँ नज़र आ रही थी, मगर अराज़ा को वो होलनाक किस्म की मकरू शक्लें नज़र आ रही थीं। उनकी चमड़ी जैसे जगह जगह से दरारों वाली और कटी फटी हुई थी। मुँह किसी जानवर की तरह बाहर निकला हुआ था और उसमें से नुकीले 2-2 इंच के दांत बाहर निकले हुए थे। आंखें पुतलियों समेत सारी स्याह थीं। वो इंतहाई भयानक थीं। अराज़ा का दिल किया दिल खराश चीखें मारे। अराज़ा, ख़बरदार, अपने खौफ पर काबू पाएं और ऐसे ज़ाहिर करें जैसे ये विश्मा की तरह आपको भी सिर्फ बिल्लियाँ ही नज़र आ रही हैं। कोई रद्द-ए-अमल मत दीजिएगा कि ये शातिर और चालबाज तरीन चुड़ैलें हैं जो जानबूझकर ज़मीन पर फैली हुई हैं आपकी तलाश में, ताकि क्वीन उन्हें देखकर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे और ये उनको पकड़ लें। ज़ाहिर है जिसमें उन्हें देख लेने की पावर्स होंगी वो क्वीन होगी। ये सरासर एक चाल है। अराज़ा को अपने लॉकेट में से आवाज़ें हैं, तब बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू पाया। थूक निगल कर हलक तर किया। विश्मा, तुम ठीक हो ना? अराज़ा साइकिल से उतरकर विश्मा तक आई और उन मकरूर शक्लों को पूरी तरह नज़रअंदाज किया। यूँ बन गई जैसे उसे भी विश्मा की तरह वो बिल्लियाँ ही नज़र आ रही हैं। लेकिन अराज़ा के दिल की धड़कन ज़रूर बहुत तेज़ थी, मगर वो मकरूर शक्लें अराज़ा को ख़ुद को घूरती महसूस हुईं। अराज़ा ने बड़ी मुश्किल से ख़ुद पर काबू पा रखा था। ये एक छलावा था, एक जाल जिसमें वक्त रहते अराज़ा फंसने से बच गई थी। विश्मा ने अपनी साइकिल संभाली और हैरत से उन बिल्लियों को देखा जब अराज़ा के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। अरे, इनको क्या हो गया? विश्मा को हैरत हुई, मगर अपने बैग से उन्हें दूर भगाकर उन्हें अराज़ा से दूर किया। अराज़ा ने अपने चेहरे को सपाट रखा और साइकिल पर सवार हुई। चलो। वो दोनों घर के लिए निकल आईं। अराज़ा घर आते साथ ही अपने कमरे में बंद हुई और गहरे गहरे सांस भरते माथे से पसीना साफ़ किया। वो इस कदर बदहैयत और घिनौनी शक्लें थीं कि उसे वोमिटिंग जैसा एहसास हो रहा था और खौफ व वहशत से जिस्म में एक फुरीरी सी दौड़ गई थी। फिर अराज़ा उसके बाद अपने कमरे से निकली ही नहीं थी। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब अराज़ा ने वो लॉकेट अपनी मुट्ठी में दबाया। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा और परेशान थी। वो कौन थी आखिर? वो माया जाल थी, आपके ताक़ुब में भेजी गई थी। आप 18 की होने वाली हैं तो हर कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ेगा आपको। उसी के अंदर से आवाज़ आई। वो रात का खाना खाए बगैर तबीयत की ख़राबी का बहाना बनाकर लेट गई थी, मगर नींद आँखों से कोसों दूर थी। आज रात भी तो बेतहाशा तूफ़ानी किस्म की रात थी। बाहर यालाबारी भी हो रही थी। मोटे मोटे बर्फ़ के गोले हिट के पत्थरों पर गिरते अजीब धमाकों जैसी आवाज़ पैदा कर रहे थे। विश्मा मैरिन का किचन में हाथ बिठाकर रूम में आई। इस मौसम की शिद्दत से वो दोनों ही बुरी तरह खौफज़दा हुई थी। एल्बस में इस वक्त रगों में खून मुंजमद कर देने वाली ठंड का मौसम था। विश्मा अपनी नाइट ड्रेस लेकर नहाने जाने वाली थी। उसकी आदत थी रोज़ रात को गर्म पानी से बाथ लेकर सोने की, और अराज़ा उसकी इस आदत से बहुत चिढ़ती थी। वह तो हर तरफ बंद कमरे में कटर लगाए इस वक्त बिस्तर में घुसी हुई थी। अराज़ा को जाने क्या ख्याल आया कि खोए खोए लहजे में बोली, सोचो विश्मा, हम इस वक्त इस कदर महफूज और गर्म कमरे में अपने अपने गर्म बिस्तरों में मौजूद हैं। क्या कोई ऐसा भी होगा जिस ख़तरनाक मौसम में खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार पड़ा हो? अराज़ा हद से ज़्यादा नरम दिल और हसास लड़की थी। विश्मा भी इस बात से उदास हो गई। अराज़ा अपनी कैफियत से बेजार डल नींद की वादियों में उतर गई। जाने क्यों विश्मा जो एक अजीब सी बेकरारी और बेचैनी सी लाहक थी, ख़ासकर अराज़ा की खुले आसमान वाली बात सुनने के बाद। वो गायब दिमागी से कपड़े उठाकर वॉशरूम जाने लगी। जब दिमाग में एक झुमाका सा हुआ, उसने बेयकीनी से अपने लबों पर अपना हाथ जमाया। अराज़ा से कम हसास तो वो भी नहीं थी, और अब उसका ख्याल आते ही उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। उफ़ खुदाया, मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हूँ? कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे? मैं उसे वहीं पर कैसे भूल सकती हूँ? विश्मा अब रोने वाली हो गई। अब तेज़ी से खूंटी पर टंगा अपना अम्ब्रेला उठाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब लपकी। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी। हर खौफ, हर डर, मौसम की शिद्दत, तूफ़ान और इस जालाबाली को बलाए ताक रखते वो भागकर घर के बैकयार्ड में आई थी। तूफ़ानी बारिश की एक ही बौछार ने उसका निचला धल गीला कर दिया था, मगर वो ढीठ बनी बैकयार्ड में आई और तेज़ी से अपना बैग उठाकर वापसी के लिए भागी। जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे के दरवाजे तक आई। वो हाँप गई थी और सर्दी और मौसम की शिद्दत ने उसकी हड्डियाँ चटखा डाली। दांत बुरी तरह बजने लगे। उसने अपने जूते बाहर उतारे और कमरे में दाखिल होकर कमरा लॉक किया।
بہت تیزی سے اس بیگ سمیت کپڑوں کے بجائے باتھ ٹاول اٹھا کر واش روم میں گھس گئی تاکہ اس کی وجہ سے کارپیٹ گیلی نہ ہو۔ وشما باتھ روم گئی جہاں گرم پانی کے ٹب کی وجہ سے باتھ روم میں بھاپ تھی اور ٹمپریچر اسٹیبل سا تھا۔ وشما اتنی کپکپا رہی تھی کہ کپڑوں سمیت باتھ ٹب میں گھس گئی۔ ٹھنڈے برف پیروں کو گرم پانی سے کچھ راحت ملی تو اس نے جلدی سے وہ بیگ کھول کر وہ گڈا باہر نکالا جو مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ وشما نے اسے گردن تک گرم پانی میں ڈبویا اور اسے بھی نہلانے لگی۔ اوہ آئی ایم سو سوری، مجھے معاف کر دو، کتنی بری ہوں نا میں بالکل بھول گئی تھی تمہارے بارے میں، سو سوری، تمہیں اتنی طوفانی رات میں ٹھنڈ میں باہر اکیلے چھوڑ دیا، تم کتنا ڈر گئے ہوگے نا۔ وشما نے کہتے اس نے جو بلیک 3 پیس پہنا تھا اس کا کوٹ اور شرٹ اتار دی۔ لیکن اب تم یہاں میرے پاس رہو گی، وشما نے کہتے اسے نہلا کر ٹیپ کے پاس بٹھا دیا اور اب وہ خود نہانے لگی۔ یو نو واٹ، میں نے تمہارا ایک نام سوچا ہے، میں تمہیں ٹافی کہا کروں گی، اچھا ہے نا؟ ہے یو، آج تک مجھے کسی نے ایسے نہیں دیکھا تو تم کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتی مزے سے نہاتے ہوئے اس سے باتیں کیے گئی۔ چلو، تم نے مجھے دیکھا اور میں نے تمہیں دیکھا، حساب برابر۔ وہ کچھ ہی دیر میں نہا کر باتھ ٹاول میں باہر آئی، اسے اٹھا کر اپنے رومال میں اچھے سے لپیٹا اور اس کا گیلا ٹراؤزر بھی اتار دیا۔ اب وہ اسے ڈریسنگ پر رکھے اپنے بال سکھا رہی تھی اور اسے بھی ایک چھوٹے سے ٹاول میں لپیٹ رکھا تھا۔ باہر طوفان اب تک نہیں تھما تھا اور تیز بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا تھا مگر کمرہ بہت گرم تھا۔ اچانک کھڑکی پر عجیب قسم کی دھڑدھڑاہٹ پر وشما اپنی جگہ سے اچھلی اور پیچھے مڑ کر کھڑکی کی جانب دیکھا۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ ٹافی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں یہیں پر ہوں، تم رکو میں آتی ہوں، وشما کہتے ڈریسنگ میں گم ہوئی۔ جب باہر آئی تو بے حد گرم ٹراؤزر اور شرٹ میں تھی اور پیروں میں ساکس بھی پہنے تھے۔ وہ باہر آئی تو نڈھال سی تھی، اتنی سی دیر میں اس کا ٹمپریچر بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ پھر سے ڈریسنگ تک آئی اور ڈریسنگ کے دراز سے ایک میڈیسن لے کر گرم پانی سے نگل لی اور ٹافی کو گود میں اٹھایا۔ یو نو واٹ، مجھے تمہاری وجہ سے ٹمپریچر ہو گیا ہے، اتنی بارش میں باہر نکلی ہو نا اس وجہ سے، لیکن مسٹیک بھی تو میری ہے، مجھے تمہیں پہلے ہی وہاں سے اٹھا لینا چاہیے تھا۔ وہ کہتے کیسے اسے بیڈ تک لائی تھی۔ تمہارے کپڑے سوکھ رہے ہیں تو تمہیں صبح تک اسی ٹاول میں مینیج کرنا پڑے گا ٹافی، صبح کو میں تمہارے لیے بہت اچھے کپڑے بناؤں گی، وہ اپنے بستر میں لیٹتی ہوئی بولی۔ اسے اپنے تکیے کے قریب رکھ دیا۔ اس کا معصوم چہرہ اتنی سی دیر میں بخار کی حدت سے تپ کر سرخ ہو گیا تھا۔ ادھر آؤ، مجھے ایک گڈ نائٹ کس تو دے دو، وشما نے کہتے اسے اٹھایا اور اس کے پھولے گال پر نرمی سے اپنے بخار کی حدت سے سرخ پڑے مخملی لب رکھے۔ وہ لیٹی تو ٹافی کو بھی کمفرٹر میں لٹا کر اس کے سینے تک کمفرٹر میں چھپایا اور اس پر اپنا ایک دایاں ہاتھ رکھ لیا۔ بہت جلد وشما گہری نیند سو گئی۔ اس کی بھاری سانسوں کی آواز آئی اور بیڈ پر ایک چھوٹی سی ہلچل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ بے جان چیز مکھن کی طرح اس کے ہاتھ سے پھسل کر نکل گئی۔ وشما کسمسائی اور مخالف سمت کروٹ بدل لی۔ ملگجے سے اندھیرے میں ایک سیاہ ہیولا وشما کے سرانے بیٹھا اسے پوری رات دیکھتا رہا۔ ایلن، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس گھر میں جانے کی؟ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ اس گھر میں تم نہیں جاؤ گی تو کیوں گئی؟ ایلن سر جھکائے کھڑی تھی اور اس کے بابا اسے بری طرح ڈانٹ رہے تھے۔ آخر وہ کچھ بھی کہے بغیر روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس کے پاپا اسے وہاں جیک انکل کے گھر جانے سے منع کرتے تھے مگر آج تک یہ نہ بتایا کہ وہ ادھر کیوں نہ جایا کرے، کہ اس کے پاپا ایڈم، جیک انکل اور ان کی فیملی کو اتنا ناپسند کیوں کرتے ہیں۔ آخر یہ کیا مسٹری ہے جو حل نہیں ہوتی؟ یہ کیا بیہیویئر ہے ایڈم، جوان اولادوں کو ایسے ڈانٹتا ہے بھلا؟ عدیہ نے افسوس بڑے لہجے میں کہا تو ایڈم نے عدیہ کی جانب دیکھا اور اپنا ماتھا سہلایا۔ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے عدیہ، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، اب جاؤ اسے مناؤ اور کھانا دو، میں بعد میں بات کر لوں گا اس سے، ایڈم بول کر گھر سے باہر نکل گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر لیٹر برنن کے ایک چھوٹے سے گاؤں گمبل ونڈ میں رنگوں میں خون منجمد کر دینے والی سردی تھی۔ ایلن کی ماں اسے سمجھا بجھا کر گئی تھی اور اب وہ اپنے بستر میں خواہ مخواہ آنسو بہا رہی تھی۔ رنجو مامی بہت زیادہ اچھی تھی اور جیک انکل تو اس پر جان چھڑکتے تھے۔ سگے ماموں ہونے کے باوجود اس کے پاپا نے کبھی اسے ان کے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور اب وہ ایلن خواہ مخواہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی کہ دل کی دھڑکن خواہ مخواہ بے ترتیب ہوئی تھی۔ اس کا سارا دھیان اس پورا ساتھ سے شخص کو سوچنے میں مصروف تھا۔ تبھی اپنی سوچوں سے گھبرا کر اس نے بک پکڑی اور لیٹ کر پڑھنے لگی۔ اچانک کھڑکی میں آہٹ محسوس ہوئی تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کھڑکی بند تھی مگر پردہ ہلا تھا۔ ایلن کو خوف محسوس ہوا مگر پھر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک کر بک کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ایلن بری طرح جھنجھلائی تھی۔ بند خالی کمرے میں ایسے محسوس ہوا تھا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ آخر اس نے بک رکھ کر کمفرٹر میں منہ دے کر لیٹنا پڑا۔
ابیل کی آنکھوں میں لہو اترا ہوا تھا اور وہ بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے میں ادھر سے ادھر چکرا رہا تھا۔ دفعتاً کھڑکی سے بالکل اس کی شکل کا ایک شخص اندر داخل ہوا۔ کہاں تھے تم؟ ابیل نے آگے بڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ سے اسے گردن سے دبوچ لیا تو وہ معنی خیز سا مسکرایا۔ تم تو جانتے ہو مائی سیلف، خوبصورتی اور حسن میری کمزوری ہے اور اسے خراج تحسین پیش کرنا میری عادت۔ وہ خون کی خوشبو، ایک نشہ تھا سا اس سے، میں ایڈکٹ ہو جاؤں گا اس نشے کا، اس نے انتہائی خباثت سے کہا۔ ابیل نے اسے ایک دھماکے سے شیشے کی ٹیبل پر پٹخا تھا۔ وہ شیطان بری طرح زخمی ہو کر بھی مکروہ کہکے لگاتا رہا۔ اس گھر اور اس سے متعلقہ لوگوں سے دور رہنا، سمجھے تم؟ نہیں تو جان سے مار ڈالوں گا۔ ابیل نے اسے اٹھا کر پھر بڑے گلاس وال پر دے مارا۔ اس نے استہزائیہ سی نگاہوں سے ابیل کی کمر سے ٹپکتا خون دیکھا۔ بے وقوف، میں ختم ہو گیا تو تم کون سا زندہ رہو گی؟ اس نے طنزیہ لہجہ اختیار کیا۔ مجھے پرواہ نہیں، مگر اپنے مرنے سے زیادہ اس بات کی خوشی ہوگی کہ تمہارا یہ خبیث وجود جہنم رسید ہو گیا۔ ابیل نے دانت پیس کر کہا تو وہ مزید کہکا لگانے لگا۔ تبھی روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو اس نے خونخوار نگاہ اس پر ڈالی اور اسے دفع ہو جانے کو کہا تو سیاہ ہیولا دیکھتے ہی دیکھتے ابیل میں آ کر مدغم ہوا اور پوری طرح غائب ہو گیا۔ ابیل نے آنکھ سے اشارہ کیا اور کمرے کی ہر چیز پہلے کی طرح اپنی اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ ابیل نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی رنجنا اور جیک تھے۔ ابیل نے خاموشی سے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ ناراض کیوں ہو ابیل؟ رنجنا نے افسردگی سے کہا۔ موم، میں ناروے میں ہی ٹھیک تھا، آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلا کر اچھا نہیں کیا۔ آخر کار اس نے اپنی ناراضگی کی وجہ بتائی تو جیک نے ایک سرد سانس کھینچی۔ ابیل، تم تو جانتے ہو پہلے ہی ہم وہ بدنصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کا سہارا ماں کر دیا، اسے بڑے ہوتے نہیں دیکھ پائے۔ اب کیا چاہتے ہو، ہم بھی اکیلے رہیں؟ جیک نے ایسے لہجے میں کہا کہ ابیل کو خاموش ہو جانا پڑا۔ پھر وہ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ابیل کو پھر دوبارہ ان سے کوئی شکایت کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ اپنی خوابگاہ میں نیم دراز تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت کے ڈیرے تھے، مگر آج برسوں بعد ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اسے کھو دیا تھا، حالانکہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ برسوں لگے اسے ڈھونڈنے میں۔ آج بہت خاص دن تھا، آج وہ 18 کی ہونے والی تھی اور ان دونوں کے ہاتھ میں ان کی شادی کی انگوٹھیاں ظاہر ہونے والی تھی۔ کنگ کاسپر نے نرم گرم بستر پر نیم دراز اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر اس کی تیسری انگلی کو بغور دیکھا۔ کاسپر نے اپنی وحشت زدہ آنکھیں کھول کر خوابگاہ کو دیکھا اور ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھ کو۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے ایک دردناک زندگی کا انتخاب کیا ہے، میں تمہیں اس بھاگنے کی اور پھر 18 سال بھاگتے رہنے کی اتنی دردناک سزا دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی، یو سو کالڈ کوئین۔ کاسپر کی بھاری ہولناک سی آواز اس کی خوابگاہ میں گونجی۔ وہ بستر سے اٹھا اور پاس پڑی سراہی میں سے جام انڈیل کر پیمانہ بھرا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ اٹھ کر اپنی خوابگاہ کی کھڑکی تک آیا تھا۔ اپنے مقصد کے بہت قریب ہوں میں، بہت جلد تم نے اس خوابگاہ کی زینت بننا ہے۔ میں تمہیں اتنا درد دوں گا کہ تم مجھ سے موت کی بھیک مانگو گی اور یہ اپنے کنگ سے غداری کی سزا ہوگی۔ کنگ کاسپر دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ انتظار مشکل تھا اس اشارے کے ملنے کا، مگر وہ کر رہا تھا۔ آج ایڈم کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا اور وہ جو اسی موقع کی تلاش میں تھی، جھٹ پرپل شرٹ اور ٹراؤزر میں پرپل لانگ کوٹ پہنے، گلے میں یلو سکارف تھا، اپنے گھر سے نکل آئی۔ جلدی سے جیک کے گھر کے لان میں آئی تو اندر سے پیانو کی بہت خوبصورت، مدھر مگر عجیب سی آواز تھی۔ وہ دبے قدموں اندر کی جانب بڑھی، لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی پیانو کے پاس بیٹھا اسے خوبصورتی سے بجا رہا تھا۔ ایلن چپکے سے اس کی پشت پر پڑے صوفے پر جا بیٹھی۔ گھر بھی کوئی بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھی، جو بلیک پینٹ کے اوپر گرے ہوڈی میں اس وقت بھی بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایلن خاموشی سے اس کا پیانو سنی گئی۔ ایلن کو لگا وہ اس ساحری کے سحر میں گرفتار ہو جائے گی۔ وہ غور سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن تبھی اسے کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ کانوں کی کھڑکی میں ایک دھندلی سی شبیہ بن رہی تھی، جس میں اسے لگا کہ ابیل اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ ایلن نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ ایلن کا دل کانوں میں بجنے لگا۔ پیانو کی آواز بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا تو اس کی حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ ارازا اس وقت سرخ اور وشما پنک میکسی پہنے ہوئے تھی۔ ارازا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ سرخ کرلی بالوں کی آبشار کمر پر بکھری ہوئی تھی۔ سر پر ایک نفیس اور چھوٹا سا فلاور کراؤن تھا جو اس کی ماں میرین نے اس کے لیے بنایا تھا۔ ارازا مت جائیے، یہ رات آپ کو اپنے بنکر میں گزارنی ہے۔ لاکٹ میں سے آواز آئی،
نہیں، میری فرینڈز ناراض ہو جائیں گی، میں وہاں بھی بنکر میں ہی رہوں گی۔ پہلے کون سا کبھی بھی رات کو کہیں باہر نکلی ہوں جو آج رات نکلی کوئی؟ ارازا نے لاکٹ مٹھی میں تھام کر کہا۔ آج دن میں ہی موسم کافی خراب تھا تو وہ لوگ وقت سے نکل آئی تھیں۔ انہیں ٹفنی ہی ریسیو کرنے آئی تھی۔ وہ لوگ گاڑی میں قریب فارم ہاؤس پر گئیں۔ یہ اسٹرابری کے کھیتوں کے درمیان پتھروں سے بنا ایک انتہائی خوبصورت فارم ہاؤس تھا۔ وہ دونوں وہاں پہنچیں۔ ارازا شام سے پہلے اس گھر کے اندر جا چھپی تھی۔ یہ فارم ہاؤس ہر طرف سے بند اور سیف تھا۔ اندر سے موسمی اثرات سے بھی کافی محفوظ تھا۔ باہر موسلا دھار طوفانی قسم کی بارش ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے باربیکیو کر کے شاندار سا ڈنر کیا اور اب چاروں بیٹھی خوش کپیوں میں مصروف تھیں کہ دفعتاً ایک زوردار دھماکہ کے ساتھ فارم ہاؤس کی لائٹ چلی گئی۔ باہر ایک دھماکے سے آسمانی بجلی کی آواز آئی تو چاروں کی دل خراش چیخیں پورے لاؤنج میں گونجنے لگیں۔ ایلن کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا کیونکہ اب وہ بجائے پیانو بجانے کے اس کی جانب رخ کیے اسے بری طرح گھورنے میں مصروف تھا۔ ابیل جو اس کی ستائشی اور محبت کی لپک بھری نگاہیں خود پر کب سے محسوس کر رہا تھا، غم و غصے سے پاگل ہو گیا تھا کہ وہ ابیل سے الگ ہو کر معنی خیز سی ہنسی ہنستا ایلن کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا، اور یہ بات ابیل کو بے تحاشا طیش دلا گئی تھی۔ اف، کوئی ایسے کرتا ہے کیا؟ تم نے مجھے ڈرا دیا، اور وہ بھی اتنی بری طرح سے، ابیل نے ایلن کی جانب دیکھ کر کہا، مگر ایلن کے ان الفاظ سے سامنے والے پر جانے کیا اثر ہوا تھا کہ وہ لپک کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ ایلن کے بازو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اسے ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھایا اور دھماکے سے دیوار سے پن کیا تھا۔ وہ بہت ٹال تھا، ایلن اس کے کندھوں تک آ رہی تھی، اسی لیے خوفزدہ ہوئی۔ کیوں آئی ہو یہاں تم؟ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ اس کے چہرے کے قریب پھنکارا تھا۔ ایلن نے بے یقینی سے اپنے سر پھرے پاگل سنکی کزن کو دیکھا جو اس سے اتنی بدسلوکی کر رہا تھا۔ جیک انکل تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے تھے اور یہ جنگلی اس کی جان لینے پر تل گیا تھا۔ میں انکل اور آنٹی سے ملنے آئی ہوں، چھوڑو میرے بازو۔ ایلن بھی اب بغیر خوفزدہ ہوئے غرا کر بولی، کہیں پہ نظر آ رہی ہیں وہ تمہیں سچ مچ ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ میرے پیرنٹس گھر پر نہیں ہیں اور میں گھر میں اکیلا ہوں؟ ابیل نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ وہ باہر گئے ہیں تو میں تھوڑی دیر ان کا انتظار نہیں کر سکتی؟ ایلن نے چٹک کر کہا اور اس کی گرفت میں بری طرح کسمسائی۔ کیوں؟ چھوٹی بچی ہو کیا جو اتنی سی بات نہیں سمجھتی کہ ایک جوان اجنبی لڑکا گھر میں اکیلا ہے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو کیا کرو گی؟ ابیل نے دانت پیس کر کہا، جبکہ اس کی اس گوہر افشانی پر ایلن نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم انکل جیک کے بیٹے ہو اور میری کزن، مجھے یقین ہے تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایلن نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایسے آس بھرے لہجے میں کہا کہ ابیل اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ کیوں؟ تمہیں ایک بالکل اجنبی انجان پہ اتنا یقین کیوں ہے آخر؟ اگر جیک کے بیٹے اور تمہارے کزن کی اچانک نیت بدل جائے تو تم کیا کرو گی؟ یہاں گمبل ونڈ جیسے خاموش سناٹے بھرے گاؤں میں تمہاری آواز کون سن پائے گا؟ ابیل نے کہتے اس کے گلے میں سے اسکارف کھینچ کر دور پھینکا تھا۔ ایلن نے بے یقینی اور صدمے سے ابیل کی جانب دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو؟ ایلن نے غصے سے پھنکارتے اس کا گریبان ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ ابیل کے لبوں پر ایک استہزائیہ سی ہنسی تھی، تبھی اس نے صرف ایک ہاتھ سے ایلن کو دبوچ کر صوفے پر پھینکا تھا۔ ایلن اوندھے منہ صوفے پر گری، مگر بجلی کسی تیزی سے سیدھی ہو کر اس جانور کی جانب دیکھا۔ ابیل صوفے پر ایک گھٹنا ٹکا کر اس کے اوپر جھکا۔ اب اگر ایک مرتبہ اور مجھے ہاتھ لگائے تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ ایلن حلق کے بل چلائی تھی، مگر سرخ آنکھوں سے تیزی سے آنسو نکلے تھے۔ وہ جو اسے انتہائی سخت الفاظ کہنے جا رہا تھا اس کی شفاف گالوں پر آنسو پھسلتے دیکھ کر اچانک اس سے دور ہٹا تھا۔ ابیل نے اپنے جبڑے بھینچ رکھے تھے، اسی لیے اسے کچھ کہا نہیں تھا۔ اس کے دور ہٹنے کی دیر تھی، ایلن پھوٹ پھوٹ کر روتی وہاں سے اٹھی اور تیزی سے بھاگ گئی۔ پیچھے وہ کھڑا دیر تک گہرے گہرے سانس بھرتا رہا، پھر اچانک نظر اس کے یلو اسکارف کی جانب اٹھی جو کہ اس نے ابھی ابھی ایلن کے گلے سے نوچ کر پھینکا تھا۔ ابیل نے وہ اسکارف اٹھایا اور اپنے ناک کے قریب لا کر ایک گہری سانس بھری۔ سامنے ہی وہ منحوس سایہ اس کی جانب دیکھ کر طنزیہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے بلڈ کی خوشبو دنیا کی انوکھی ترین خوشبو ہے نا، کہ میرے جیسی خون اشام بلا بھی جسے محسوس کر کے پاگل ہو جائے۔ کیسا نشہ ہے اس خوشبو میں تو ایڈکٹ ہونے لگا ہوں، اس کے بلڈ کی خوشبو کا، اس کے مرمری جسم کا۔ وہ پھر سے خباثت سے بولا، شٹ اپ۔ ابیل غرایا۔ اتنے میں ہی لاؤنج میں گھبرائی اور ہانپتی سی رنجنا داخل ہوئی تھی۔ ابیل، یہ تم نے کیا کیا؟ کیوں کیے ایسے جان بوجھ کر؟ تم نے اسے اتنا کیوں ڈرایا؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ابیل، رنجو نے افسوس بھرے اداس لہجے میں کہا۔
مما اسے اس گھر سے مجھ سے دور رہنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں، اسی لیے یہ سب کیا تاکہ وہ دوبارہ یہاں نہ آئے۔ ابیل کہتے ہوئے شدت ضبط سے لب بھیجتا وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ زندگی میں کبھی اتنی اذیت محسوس نہیں ہوگی جتنی اس وقت اس کو ہو رہی تھی۔ اس نے وہ اسکارف لا کر اپنے تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر وہ خباثت سے ہنستا رہا، مگر ابیل کو اس کی مطلق پرواہ نہیں تھی۔ وہ چاروں بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی تھیں کیونکہ طوفانی بارش کے بیچ اب ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے فارم ہاؤس کی لکڑی کی بند کھڑکیاں اور دروازے کوئی زور زور سے دھڑ دھڑا رہا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وشما کی ڈری سہمی آواز آئی۔ طوفانی بارش کے بیچ اب ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے فارم ہاؤس کی لکڑی کی بند کھڑکیاں اور دروازے کوئی زور زور سے دھڑ دھڑا رہا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وشما کی ڈری سہمی آواز آئی۔ ارے کچھ نہیں، چلو اٹھ کر فیوز دیکھتے ہیں، یقیناً اس میں کوئی مسئلہ ہوا ہوگا۔ وہ فارم ہاؤس کے بیک یارڈ میں ہی جالی دار دیوار کے بیچ ہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ٹفنی نے سکون سے کہا اور چاروں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ میں چاروں کے چلنے کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چاروں ایک ساتھ رہیں اور کوئی پیچھے خوفزدہ نہ ہو، ٹفنی نے کہا تو چاروں اپنی جگہ سے اٹھیں۔ ارازا باہر مت جائیں، پلیز رک جائیں، ایسا مت کریں، آپ کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ یہ محض ایک جال ہے، انہیں اندازہ ہو گیا ہے شاید آپ زمین پر اس علاقے میں ہیں، مت کریں ایسا۔ ارازا کو اس کے لاکٹ میں آواز آ رہی تھی مگر اس نے نظر انداز کیا۔ وہ چاروں موبائل کا ٹارچ آن کر کے فارم ہاؤس کے پچھلے دروازے سے ایک جالی دار ڈیوڑی میں اتری اور وہاں سے مین سوئچ کی طرف گئیں۔ سب سے آگے ٹفنی تھی اور سب سے آخر میں ارازا۔ باہر بہت زیادہ طوفانی بارش تھی۔ ابھی ارازا نے ایک قدم ہی باہر نکالا تھا کہ یہ وہی وقت تھا جب رات کے 12 بج چکے تھے اور وہ پورے 18 سال کی ہوئی تھی۔ ارازا کے بائیں ہاتھ میں ایک سنسناہٹ سی ہوئی۔ اس نے حیرت سے اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کو دیکھا جس میں اسے ایک انگوٹھی ظاہر ہوتی دکھائی دی۔ بہت اچانک اندھیرے میں ایک چیز جگمگائی تھی جس کی روشنی کا جھماکا جیسے آسمان تک چمکتا دکھائی دیا۔ کیونکہ ٹفنی، کیلی اور وشما سامنے دیکھ رہی تھی اور ان کی پشت پر ارازا تھی تو انہیں یہی لگا کہ یہ آسمانی بجلی کی چمک ہے۔ ارازا اس روشنی کو چھپائیں، اندر بھاگ جائیں۔ ایک چیختی آواز آئی تو ارازا انہی پیروں گھر کے اندر بھاگ گئی۔ بنکر میں چھپ جائیں۔ ارازا تیزی سے بنکر میں اتری تھی۔ وہاں سیٹ کیے گئے ایک بستر میں گھس کر اس انگیٹھی کو کھینچ کر خود سے الگ کرنے کی کوشش کی جس کے ہیرے اب بھی بہت زیادہ دھمک رہے تھے۔ ارازا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ادھر باہر طوفانی رات میں جیسے آسیبی کالی چیزوں میں اجہان پیدا ہوا تھا۔ بجلی کی چمک کے ساتھ مختلف قسم کی چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ٹفنی بجلی ٹھیک کر چکی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں؟ کیلی نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ آسمان پر عجیب و غریب قسم کے بے شمار اور بے تحاشا سیاہ و سفید قسم کے شاپر سے اڑتے دکھائی دیے۔ حالانکہ سوئٹزرلینڈ میں کچرا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا تو یہ سب کیا تھا؟ اندر بھاگو۔ وہ تینوں اندر بھاگ گئیں۔ ارازا کہاں گئی؟ وشما پریشان ہوئی۔ میرا خیال ہے بنکر میں چلی گئی، ہمیں بھی ادھر ہی چلے جانا چاہیے، ویسے بھی ہر چیز ادھر ہی موجود ہے، ٹفنی نے کہا تو تینوں بنکر میں اتر آئیں جہاں وہ ایک کونے میں نرم گرم بستر میں گھسی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ تینوں بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ وشما نے اسے خود میں بھیج لیا۔ کیا ہوا رازا، ڈر گئی تھی؟ وشما نے پوچھا۔ وہ بری طرح رو دی۔ اب انہیں کیا بتاتی، اصل رونا اسے اس رنگ کی وجہ سے آ رہا ہے جو اس کی زندگی اندھیر کرنے والی تھی۔ ڈریگن لینڈ کے شاہی کالی باغ میں ایک بڑا آگ کا الاؤ دہکایا گیا تھا جس کے ارد گرد کچھ بھیانک سے شیطان عجیب طریقے سے ناچ رہے تھے۔ ایک بڑی سربراہی کرسی پر وہ اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی ساتھ والی کرسی پر للت سیاہ کپڑوں میں سیاہ آنکھوں اور سیاہی ہونٹوں سمیت انتہائی بھیانک لگ رہی تھی۔ ان کے ارد گرد حد نگاہ ان کے چیلے عجیب و غریب طریقے سے ناچنے میں مصروف تھے۔ وقت بہت قریب ہے ساتھیوں، للت چلائی اور شیطانوں میں ہیجان پیدا ہوا۔ کنگ کاسپر کے لبوں پر ان کی ہولناک چیخ و پکار سن کر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ در آئی۔ کنگ کاسپر اپنی ایک ٹانگ بے قراری سے ہلا رہا تھا۔ وقت پورا ہوا کہ تبھی روشنی ایک جھماکا زمین سے اٹھتا دکھائی دیا جس سے اس کی نشاندہی ہو گئی۔ لو وہ رہی بلی کی بکری، ہا 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 ہا۔ للت کی مکرو آواز گونجی۔ ان کے مزید چیلے چیخ و پکار مچاتے ہی زمین کی جانب اڑنے لگے۔ کاسپر نے آسودگی سے اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ظاہر ہوتی وہ رنگ دیکھی۔ بالکل چھوٹے سے ڈریگن میں ایک سبز ہیرا جڑا ہوا تھا جس کی روشنی بہت دور تک پھیلی گئی تھی۔ آگ کے گرد ناچنے والے شیطانوں کے عمل میں تیزی اور شدت آئی تھی۔ آخر ان کی کوئن کا جنم دن تھا تو اس کی بربادی کی شروعات ہونے پر جشن تو منایا ہی جانا تھا۔ لو مل گئی، وہ ہو گئی سب کوششیں بیکار، بس کچھ وقت کی دیر، غلاموں کے ہاتھ نہ لگی تو ہم خود زمین پر جا کر اسے گھسیٹ کر لے آئیں گے۔
للت نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ کنگ کاسپر نے انگوٹھی سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ للت جاؤ اسے لا کر میرے قدموں میں گرا دو، میں غلاموں کے اسے ڈھونڈنے کا مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ کنگ کاسپر کا لہجہ عجیب خوف زدہ تھا۔ کنگ کاسپر، اسے حاصل کر لینے میں اتنی جلدی اور بے قراری کیوں؟ للت نے عجیب طرح سے کنگ کاسپر کو دیکھا۔ کیونکہ میں جلد از جلد اپنا مقصد پا لینا چاہتا ہوں۔ کنگ کاسپر نے بغیر کوئی تاثر دیے اطمینان سے جواب دیا تو وہ بلیک وچ مکرو کہکے لگانے لگی۔ میں خود جا رہی ہوں اسے لانے، للت نے جواب دیا تو کاسپر نے گہری سانس بھری اور آنکھیں موند کر اس کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ راج انہوں نے سوچا تھا بالکل ویسا نہیں ہو پایا تھا، اسی لیے ٹفنی صبح صبح ہی انہیں گھر چھوڑ گئی۔ ارازا جانے کیوں اور کس وجہ سے خوفزدہ تھی جو باہر نکلنے سے ڈر رہی تھی، مگر خیر سکون ہی رہا۔ وہ گھر چلی آئیں اور کالج سے چھٹی لے لی۔ ارازا جانے کیوں مگر بنکر میں جا گھسی اور وشما جیٹسن کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ جلدی اندر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے ٹافی کے لیے ڈریس بنانا تھا، اسے جسے سلائی کڑھائی میں دلچسپی تھی اور اس نے ماں سے سیکھ بھی رکھا تھا۔ اسٹور سے کپڑا لے کر آئی، مشین پر بیٹھی اور تقریباً پونے گھنٹے میں اس نے ٹافی کا ڈارک براؤن چھوٹا سا 2 پیس سی ڈالا۔ اس دوران اس نے ٹافی کو اپنے سامنے بٹھا کر رکھا۔ کپڑے سینے کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ چلو بھائی، ٹافی کو اس کے نئے کپڑے پہنا دیتے ہیں، وشما نے کہا۔ او سو سوری ٹافی، مجھے تمہیں ایسے دیکھنا پڑے گا، وشما نے کہتے ہوئے ہنس دی اور اس کا ٹاول نکال دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم نے مجھے دیکھا اور میں نے تمہیں، حساب برابر، وشما نے شرارت سے کہتے اسے کپڑے پہنا دیے۔ واؤ، بہت بیوٹیفل لگ رہے ہو، نظر نہ لگے میری۔ وشما نے کہتے کہتے ایک چیخ مار کر اسے ہاتھ سے نیچے گرایا تھا جب اسے جانے کیوں لگا کہ ٹافی نے اپنی پلکیں جھپکی ہیں۔ وشما اپنی بے وقوفی پر ہنستے اسے زمین سے اٹھایا، مگر وشما کو خوف سا محسوس ہوا۔ اب اسے اس کی سبز آنکھوں میں عجیب سی چمک محسوس ہو رہی تھی۔ ٹافی، کیا مصیبت ہے یار، ڈراؤ تو مت، یا جیکی کی فلمیں دیکھ دیکھ کر میرا ہی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وشما بڑبڑاتی اٹھی اور اسے اپنے اسٹڈی ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ کچن میں اپنی مما کی ہیلپ کروانے چلی گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اپنے دھیان میں کمرے پر آئی، مگر اسٹڈی ٹیبل کی نظر پڑتے ہی وہ بری طرح چونکی اور ٹھٹک کر رکی۔ ٹافی اس کی ڈریسنگ ٹیبل پر براجمان تھا۔ وشما نے سر جھٹکا۔ ارازا نے رکھا ہوگا وہاں، وہ خود سے کہتی واش روم میں چلی گئی۔ اسے کیا پتا، ارازا تو کمرے میں آئی ہی نہیں تھی۔ وہ 2 دن کالج نہیں گئی تھی۔ وشما کالج جاتی رہی، مگر وہ طبیعت کا بہانہ بنا کر گھر سے بالکل باہر نہ نکلی۔ اب بھی وہ کمفرٹر میں دبکی ہوئی تھی جب میرین اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارازا میری گڑیا، وشما اور تمہارے بابا گھر پر نہیں ہے، یہ مارکیٹ سے ذرا گروسری لا دو میری بچی، میرین نے کہا تو اسے اٹھتے ہی بنی، کیونکہ پہلے بھی ان کے اس طرح کے کام وہی کرتی تھی۔ ارازا نے فیروزی شرٹ ٹراؤزر پر بلو کوٹ پہنا، لانگ بوٹ اور سکارف پہنے وہ اپنی سائیکل پر مارکیٹ کے لیے نکلی تھی۔ تھوڑی دور ہی گئی تو راستے میں جلدی احساس ہو گیا کچھ تو ہے جو گڑبڑ ہے۔ کھیتوں میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، مگر وہ سائیکل روک کر دیکھتی تو سناٹا چھا جاتا۔ وہ مارکیٹ پہنچی اور اب ایک مارٹ میں سے اپنی ماں کی بتائی چیزیں خرید رہی تھی۔ مختلف چیزیں لیتے اب اسے بہت عجیب و غریب چیزیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بونے نما پراسرار بلائیں تھیں جن کے لب کانوں تک چیرے ہوئے تھے۔ ارازا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے کیونکہ وہ ہر جگہ تھے۔ ارازا ان پر دھیان مت دے، جائے یہاں سے، گھر جائیں۔ ارازا کو آواز سنائی دی، اس نے جلدی سے اپنی ٹرالی کھینچی اور کاؤنٹر کی جانب گئی۔ سیل گرل کے پیچھے مختلف ٹوائز پڑے تھے، جن میں ایک گڑیا دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ بھیانک شکل اختیار کر گئی۔ وہ پورا اسٹار آواز میں پکار رہی تھی، کوئن ارازا، ڈنگ ڈونگ، آئی نو یو کین ہیئر می، اوپن دا ڈور، آئی اونلی وانٹ ٹو پلے اے لٹل۔ وہ جھوٹی موٹی کا مکروسا رونا رو رہی تھی۔ ارازا اسے نظر انداز کر کے اپنی شاپنگ بیگ پکڑ کر تیزی سے وہاں سے نکلی۔ ڈنگ ڈونگ، یو کانٹ کیپ می ویٹنگ، اٹس آلریڈی ٹو لیٹ فار یو ٹو ٹرائی اینڈ رن اوے۔ ارازا کو مسلسل اس کے گانے کی آواز آ رہی تھی، وہ اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ ارازا نے سامان سائیکل پر باندھا اور بہت تیزی سے سائیکل چلائی۔ راستے میں بھی وہ کالی آسیبی طاقتیں تھیں جو مسلسل اپنی جانیں متوجہ کرنے کی کوشش کرتی رہیں، مگر اس نے نظر انداز کیے رکھا۔ لیکن اپنے گیٹ تک پہنچ کر اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی کہ ایک بہت بڑا سیاہ چھپکیلا اسے اپنے گھر کی دیوار سے چمٹا نظر آیا۔ اس کی چیخ پر ایک بھیانک کہکا سنائی دیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، مگر اس بھیانک کھوکھلے کہکے کی آواز اسے اب بھی آ رہی تھی۔ I see you through the window. Our eyes are locked together. I can sense your horror, though I'd like to see it closer.
اراضا اپنے کمرے کے اندر داخل ہو کر زور سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ اسے ڈھونڈ چکے ہیں، اسے اب بھی آواز آ رہی تھی۔ ڈنگ ڈانگ، ہیئر آئی کم ٹو فائنڈ یو، ہورے اپ اینڈ ہری، لیٹس پلے اے لٹل گیم اینڈ ہیو فن۔ اراضا اپنے کمرے سے نکل کر تیزی سے بنکر میں بھاگ گئی۔ وشما کالج سے آئی تو میرین نے اسے بتایا تھا کہ اراضا گروسری کے لیے گئی ہے۔ وشما اپنے کمرے میں اس وقت ٹافی کی جانب متوجہ ہوئی، وہ اس کے بیڈ پر استادہ تھا۔ تبھی وشما آگے بڑھی اور اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ بیزار سی شکل بناتی واش روم گئی تھی، شاور لے کر باتھ ٹاول میں باہر آئی، سنہری بالوں کو بھی ٹاول میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلتی آئینے تک آئی تھی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو بے تحاشا چونکی۔ آج پھر ٹافی نے اپنی جگہ تبدیل کی تھی۔ اس کا روم اندر سے لاک تھا۔ وہ ٹافی کو صوفے پر بٹھا کر گئی تھی اور اب وہ وشما کے بیڈ پر استادہ تھا اور اس کی گردن وشما کی جانب گھومی ہوئی تھی۔ وشما دھڑکتے دل کے ساتھ قدم قدم چلتی اس بے جان سلیکون سے بنے گڈے تک آئی جس کی سبز آنکھوں میں کبھی کبھی اسے زندگی کی رمق اور جانداروں کی آئی بال جیسی چمک محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھی، اب وہ اسے غور سے دیکھتی، اپنی گھنی پلکیں جھپکاتی اس کی جانب لمحہ بلمحہ جھک رہی تھی۔ جب دھاڑ کی آواز سے اس کا کلیجہ منہ کو آیا اور وہ 2 فٹ اوپر اچھلی۔ اس نے آواز کی سمت مڑ کر دیکھا تو کھڑکی میں اس کے بابا کی پالتو بلی تھی جس نے کھڑکی میں پڑا واز نیچے گرایا تھا۔ ٹپسی، تم بھی نا، جان نکال دی، گیٹ لاسٹ، وشما نے دانت پیس کر اسے کہا۔ بلی حلق کے بل غراتی باہر بھاگ گئی۔ اب وشما پھر سے اس کی جانب متوجہ ہو گئی تو یہ دیکھ کر وشما کی سانس اٹک گئی کہ اب اس 1 فٹ کے گڈے کی نگاہوں کا فوکس وشما کو لب تھے۔ وشما کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اب اس کے لبوں کی جانب دیکھ رہا ہے۔ وشما نے جھٹپٹا کر اسے بازو سے پکڑا اور اسے لا کر اپنی ڈریسنگ الماری میں سیدھا کھڑا کر کے الماری کے پٹ بند کر دیے۔ وہ سر جھٹکتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی۔ آ! وشما کی دل خراش چیخ کمرے میں گونجی، تب دھاڑ سے ڈریسنگ الماری کھلی اور ٹافی ایک دھماکے سے فرش پر گرا۔ وشما کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی تھیں۔ اسے اوندھے منہ گرنا چاہیے تھا مگر وہ سیدھا گرا تھا۔ اس کا چہرہ بھی دائیں طرف وشما کی جانب گھوما ہوا تھا۔ وشما کو وہ خود کو بری طرح گھورتا محسوس ہوا۔ ڈسکسٹنگ، کیا مصیبت اپنے گلے ڈال لی ہے۔ وشما غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی جانب لپکی، اسے جھپٹ کر بازو سے اٹھایا اور روم کا ڈور کھول کر اسے روم سے باہر پڑی ٹیبل پر بٹخ دیا۔ روم کا ڈور اندر سے لاک کیا اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ خود کو ریلیکس کر کے وہ پھر ڈریسنگ کی جانب بڑھی تھی جب وشما پھر چیخ اٹھی کیونکہ اس کے روم کا دروازہ بری طریقے سے دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ ابیل اینڈ ایلن اسپیشل۔ آج اس کے ممی پاپا کی ویڈنگ اینیورسری تھی اور ایلن نے انہیں مارکیٹ بھیج کر سرپرائز پارٹی ارینج کی تھی۔ وہ صبح سے تیاریوں میں مصروف تھی۔ ایک شاندار قسم کا ریڈ ویلویٹ کیک خود ہی بیک کیا تھا۔ لنچ کا شاندار اہتمام کرنے کے بعد ساری تیاری مکمل تھی۔ سب گیسٹ گھر آ چکے تھے جو کہ ان کے آس پڑوس کے چند خاص لوگ ہی تھے۔ وہ جلدی سے تیار ہونے چلی گئی۔ نیلے ٹاپ کے نیچے نیلی اسکرٹ پہنے وہ کچھ دیر میں ہی تیار تھی۔ لائٹ براؤن بال کھلے چھوڑے تھے اور لبوں پر ریڈ لپسٹک لگائی تھی۔ وہ جب تیار ہو کر باہر آئی تو ہر نگاہی اس کے بے اختیار حسن پر اٹھ کر ٹھہر سی گئی۔ ایلن خواہ مخواہ بلش کر گئی۔ ارے چلیے، مما پاپا کے آنے کا وقت ہو گیا۔ اس نے سب کو دروازے کی جانب متوجہ کیا، وہ جو چند لمحوں بعد ہی بیرونی ڈور سے اندر داخل ہوئے تھے۔ ہیپی اینیورسری، وہ کہتی چیخ اٹھی، ساتھ ہی پارٹی پوپر پھوڑے گئے۔ عدیہ اور ایڈم بہت خوش ہوئے، دونوں نے بیٹی کو گلے لگایا۔ پارٹی بہت شاندار رہی۔ عدیہ اور ایڈم کو بیٹی کا یہ سرپرائز بہت اچھا لگا۔ لنچ کے بعد مہمان جانے لگے۔ جب سب مہمان چلے گئے تو عدیہ اور ایڈم نے ایلن کے سر پر بم پھوڑا۔ بیٹا، ہمیں ایمرجنسی برگیوں جانا پڑے گا، تمہاری پھوپھو بہت بیمار ہے اور اپنے اکلوتے بھائی یعنی ایڈم کو یاد کر رہی ہے، ہمیں 2-4 دن کے لیے جانا ہوگا۔ عدیہ نے ایلن کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئی، لیکن پاپا میں گھر میں بالکل اکیلی۔ ایلن کی آنکھیں ان کے جانے کا سن کر نم ہوئی مگر ایڈم نے اسے ٹوک دیا، میری بیٹی بہت بریو ہے، ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے، ویسے بھی یہاں تم بالکل سیف ہو تو مجھے کوئی فکر نہیں، ہمیں ابھی نکلنا پڑے گا ایلن۔ ایڈم نے مسکرا کر کہا تو ایلن کو ناچار خاموش ہونا پڑا۔ اس نے ان کی تیاری میں مدد کی۔ انہیں ہائر کی گئی گاڑی لینے آ چکی تھی۔ جب وہ جانے لگے تو ایڈم انہیں نصیحت کرنا نہیں بھولے تھے، اپنا خیال رکھنا ایلن، گھر میں لاک لگا کر رکھنا اور اس جیک کی طرف تو بھول کر بھی مت جانا۔ اوکے پاپا،
آپ فکر مت کریں، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ اس نے اپنے پاپا کا ماتھا چوم کر کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ اداس سی اندر چلی آئی۔ سارا لاؤنڈ سمیٹا اس بھیدیانی میں بھی دھیان کے پردے پر ایک چہرے کی شبیہ ابھر کر معدوم ہوئی۔ 2 دن سے وہ گھر سے نہیں نکلی تھی۔ جس دن ابیل نے اس سے بدتمیزی کی تھی وہ گھر آ کر بہت روئی تھی، مگر پھر بہت جلد اس بات کا احساس ہوتے ہی شدید غم و غصے سے دوچار ہوئی کہ یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ وہ اس گھر میں نہ جائے۔ وہ غصے سے پاگل ہوئی تھی، تبھی 2 دن سے گھر سے نہ نکلی، مگر جانے کہ اپنے گھر میں بھی یہ احساس ہوتا تھا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے، مگر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیتی۔ اب بھی وہ بہت اداس تھی، مگر کچھ سوچ کر جھٹکے سے اٹھی اور ایک پیکٹ میں کیک پیک کیا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بے قراری اور بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگاتا پھر رہا تھا۔ عجیب عذاب میں جان پھنس چکی تھی، اور ایسا اس کے ساتھ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ اپنی کوئی بھی طاقت اس کے کام نہیں آ رہی تھی۔ 2 دن سے جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی کہ اس کا معصوم چہرہ، بھیگی پلکیں، سرخ روئی بے یقین آنکھیں، کچھ کہنے کی چاہ میں کپ کپاتے گلابی نرم لب بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ ان 2 دنوں میں ایک بھی ایسا لمحہ، ایک پل ایسا نہیں تھا جب اس نے اس کے بارے میں سوچا نہ ہو۔ اسی لیے 2 راتیں اس نے اپنے کمرے کے بجائے کہیں اور ہی گزاری تھیں۔ ایک معصوم نازک جان کو دیکھ کر دل نہیں بھرتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس سے اتنا برا سلوک کرنے کے بعد بھی وہ اس کا بے تحاشا شدت سے منتظر رہا، مگر وہ نہیں آئی۔ اس چیز نے جیسے اسے پاگل کر دیا تھا۔ مگر پھر آج ابھی بہت اچانک وہ چونکا تھا۔ پل بھر کو لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ رینگی اور معدوم ہو گئی۔ ایک گہرا سانس بھرا۔ فضا میں اس کے مرمری بدن کی مسحور کن خوشبو رچی بسی تھی۔ اگلے لمحے وہ لان میں تھا۔ وہ یہاں چلا تو آیا تھا، مگر اب ایک منظر سے نگاہیں ہٹ نہیں رہی تھی۔ اس نیلے لباس میں وہ شبنم میں لپٹے تازہ گلاب کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں پیکٹ اٹھا کر لکڑی کی ڈور سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ ویسا ہی سنجیدہ سڑیل سا چہرہ لیے بہت اچانک اس کے سامنے آیا تو ایلن کا کلیجہ منہ کو آیا۔ ایلن کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ ابیل اس کی جانب دیکھے گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا تم میرے گھر مت آنا، تو تم پھر کیوں چلی آئی ہو یہاں؟ ابیل نے سنجیدگی سے کہا، مگر ایلن نے چٹکی بجا کر اس کی جانب دیکھا۔ تم نے مجھے اس دن صرف اس لیے ہراس کیا تھا کہ میں یہاں نہ آؤں کیونکہ تم بہت مین ہو۔ بٹ یو نو واٹ، پہلی بات، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، میرے انکل کا گھر ہے۔ میں تو یہاں ضرور آؤں گی۔ جب اپنا گھر بناؤ گے تو وہاں اکیلے سڑنا، کوئی نہیں آئے گا۔ دوسری بات، اگر تمہیں مجھ سے کوئی پرابلم ہے تو وہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ جیسے تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو میں کون سا تمہاری یہ سڑیل شکل دیکھنے کو مری جا رہی ہوں؟ مجھے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تم میں، تو اب مجھ سے دور رہنا، بہت دور، سمجھے؟ بلیک بیلٹ ہوں، نہیں تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ ایلن جب بولی تو بولتی چلی گئی۔ اسے جانے کیوں لگا سامنے والے کی آنکھیں مسکرا رہی ہیں۔ اسے یوں بھی لگا کہ وہ صرف اس کے ہلتے ہوئے لبوں کی جانب متوجہ ہے اور وہ اسے جانے کن عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، مگر اس کے لبوں پر ہنوز وہی سنجیدگی تھی۔ ایلن کہتی سر جھٹک کر پچھلے لان میں چلی گئی۔ ابیل اگلے ہی لمحے اپنے روم میں آیا اور پچھلی کھڑکی میں کھڑا رہا۔ پچھلے لان کا منظر بڑا واضح تھا کہ وہ آسانی سے سب دیکھ اور سن پا رہا تھا۔ جیک انکل، یہ دیکھیں کیک، میں نے خود بیک کیا، بہت مزے کا بنا ہے۔ مما پاپا نے بہت تعریف کی تھی، آج ان کی اینیورسری تھی۔ وہ بہت باتونی تھی اور اب جیک اور رنجنا سے باتیں کی جا رہی تھی، اور وہ جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا آج اس بات پہ غصے اور اشتعال سے پاگل ہو رہا تھا کہ آج وہ نہ اسے ان مخصوص پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، نہ ہی اس کی جانب متوجہ تھی، اور تو اور اسے یہ تک بول چکی تھی کہ اسے ابیل میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ تینوں لان میں موجود تھے کہ پیچھے والا دروازہ کھلا دیکھ اچانک اس کے گھر سے قریب ترین گھر سے دانیر چلا آیا۔ وہ ایک 25 سالہ زندہ دل شخص تھا جس سے اکثر آتے جاتے ان لوگوں کی ہیلو ہائی ہو جاتی تھی۔ وہ پیشہ ور فوٹوگرافر تھا اور آج اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں ایک کیمرہ تھا۔ وہ اکثر ادھر چلا آتا تھا، لیکن آج جو اس کے لیے یہاں دلچسپی کا سامان تھا وہ کچھ اور ہی تھا۔ ہائے جیک انکل، کیسے ہیں آپ؟ ہائے آنٹی۔ اس نے خوش دلی سے سب کو ہائے ہیلو کہا، مگر اس کی نگاہوں کا فوکس ایلن کا خوبصورت چہرہ تھا۔ کیسے ہو مائی سن؟ جیک نے بھی مسکرا کر پوچھا۔ ہائے، یور گڈ نیم، آپ کو یہاں پہلی مرتبہ دیکھا۔ دانیر اب پوری طرح ایلن کی جانب متوجہ تھا۔ ایلن نے مسکرا کر اس کے سوال کا جواب دیا۔ جلد ہی سب بے تکلفی سے خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے۔ دانیر پوری طرح اب ایلن میں دلچسپی دے رہا تھا، جو کہ جیک اور رنجنا بھی نوٹ کر چکے تھے۔ دانیر نے ایلن کا لایا کیک بھی کھایا۔ اس نے اپنے پروفیشن کا تعارف کرواتے کیک کی تصویریں بھی بنا ڈالیں۔ وہ نہیں جانتا تھا 2 لہو رنگ میں رنگی ہولناک آنکھیں کس بری طرح اسے گھور رہی ہیں۔
اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک بھیانک وحشت ناک بلا کی ایک کمزوری کو چھیڑ کر وہ اپنی موت کو خود دعوت دے رہا ہے۔ اگر آپ کی پرمیشن ہو مس ایلن تو کیا میں آپ کی ایک پک لے سکتا ہوں؟ وہ تصویر آپ گفٹ رکھ لیجیے گا تاکہ آپ ہمیشہ مجھے یاد رکھ سکیں۔ دانیل نے معنی خیزی سے کہا، مگر یہاں لہجے پر غور کون کر رہا تھا؟ کیا سچ میں؟ مجھے کتنا شوق تھا ایک پروفیشنل فوٹوگرافر سے اپنی تصویر بنوانے کا۔ ایلن کہتی مسکرا کر لان میں لگے پھولوں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ دانیل نے اس کی ایک تصویر بنائی اور مسکراتا اسے پک دکھانے کو پاس چلایا۔ اتنے میں ہی رنجو اور جیک نے لان میں موجود ایک کھیولا دیکھا جس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے لپک لپک کر نکل رہے تھے۔ موم، اسے کہیں یہاں سے چلا جائے، نہیں تو گمبل ونڈ میں یہ پہلا آدمی ہوگا جس کے جسم کی خون کی ایک ایک بوند پی کر میں اپنا پیاس بجھاؤں گا۔ ایک درندے جیسی غراہٹ تھی جو صرف جیک اور رنجنا کو سنائی دی تھی۔ ابیل، ہوا کیا ہے؟ پہلے کہ کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا، بات کیا ہے آخر؟ رنجنا کے من کی آواز بھی بس ابیل کو سنائی دی تھی، مگر اس کی شعلے لپکتی آنکھیں تو صرف اس کو دیکھ رہی تھیں جو تصویر دکھانے کے بہانے سے ایلن کی پشت پر اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ ایلن چیئر پر بیٹھی تھی، کیمرہ دانیل کے دائیں ہاتھ میں تھا، جبکہ ایلن کو پتہ ہی نہیں چلا کب بہت ہی دھیمے سے دانیل نے اس کے کندھے پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ لیا تھا۔ لان میں اچانک ایک انجانا سا بھونچال آیا تھا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا اٹھا جو اپنے ساتھ کافی پتے اڑانے لگا۔ ایلن چونکی۔ جیک اور رنجنا کے چہرے پر پریشانی تھی جب بہت اچانک ایک چھوٹے سے دھماکے کے ساتھ کیمرہ دانیل کے ہاتھ سے چھوٹ کر گھاس پر جا گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ ہاں، I'm so sorry، یہ سارا میرا قصور ہے۔ ایلن کو تو کیمرے کا صدمہ ہی لگ گیا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں بیوٹیفل، میں اسے ٹھیک کرنا جانتا ہوں، میں اسے جوڑ لوں گا، دانیل نے مسکرا کر کہا۔ ایلن بہت زیادہ ایکورٹ محسوس کرنے لگی۔ میں سب کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ ایلن اب بہانے سے وہاں سے خالی ہو گئی تھی۔ وہ اندر گئی۔ رنجنا ابیل کو دیکھے گئی جو صرف اسے اور جیک کو دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پیر پٹکتا ایلن کے پیچھے گیا تھا۔ ایلن اندر کچن میں آئی اور کافی میکر میں دودھ بوائل کرنے لگی۔ بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ اس کی پشت پر کوئی اس کے بہت قریب ہو کر کھڑا ہے، کہ اس کی انتہائی گرم سانسوں کی تپش اسے اپنے بالوں اور پچھلی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر مڑی تو اس کے پیچھے ابیل کھڑا تھا۔ ابیل نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس بھرے۔ تمہیں شوق ہے دوسروں کی جان حلق میں اٹکانے کا؟ ایلن نے بغیر خوفزدہ ہوئے چڑھ کر کہا۔ باہر وہ لڑکا بہانے سے تمہیں ہاتھ لگا رہا تھا، میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس کا ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دیتا۔ ابیل کے لہجے میں ایک انجانی سی غراہٹ تھی۔ اس نے ایلن کا بازو دبوچا۔ تو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا، اور بائی دا وے میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ ایلن نے جھٹ پٹاتے ہوئے کہا، ہاؤ ڈیئر ہی ٹچ یو، وائی ڈیڈ یو الاؤ دس؟ اس نے غرا کر کہا تھا۔ تم بھی تو ہاتھ لگا رہے ہو مجھے۔ ایلن بھی چلائی تھی۔ میری بات الگ ہے، میں کیوں؟ تمہاری بات کیوں الگ ہے؟ کیونکہ میں کچھ کہتے کہتے ابیل رکا تھا۔ کیونکہ تم کیا؟ ایلن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، مگر اس نے بڑی میکانکی انداز میں فوراً ایلن کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ایلن کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ ایلن نے ہر چیز وہیں چھوڑی، اسے اپنے راستے سے پرے دھکیل کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی بہت دیر وہ وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جیک اور رنجنا اندر آئے تھے۔ جیک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابیل، کیا ہوا تھا؟ اتنا کیوں ریئیکٹ کر رہے تھے؟ پاپا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھیڑ بھاڑ مجھے پسند نہیں، اور ابھی خود پر اتنا کنٹرول بھی نہیں، بس اسی لیے۔ اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں مگر نظریں چرا کر کہا تھا۔ بس یہی بات ہے نا، اور تو کوئی بات نہیں ہے؟ جیک نے اس پر جانتی سی نگاہ ڈالی۔ نو، وہ کہتا ان کی جانب دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جیک کے لبوں پر گہری پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر بہت روئی تھی۔ ساری رات سوگوار سی گزری اور اگلا دن بھی بالکل تھا۔ کسی طور سکون نہیں آ رہا تھا۔ ایلن کو سمجھ نہیں آتی وہ کون تھا، اتنا پراسرار کیوں تھا۔ وہ انکل جیک اور رنجنا آنٹی کا بیٹا تھا، مگر اس قدر غیر معمولی کیوں تھا؟ ایلن نے نوٹ کیا تھا وہ آنکھیں نہیں جھپکتا تھا۔ پہلی مرتبہ ایلن کا دل کسی کے لیے دھڑکا تھا۔ پورے کالج اور کالونی کے لڑکے اس کے لیے پاگل تھے، مگر آج تک وہ کسی کی جانب متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب جب اس مشرق و مغرب مکس امتزاج یونانی دیوتا پر دل ہاری تھی تو اب سر پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اب لگتا تھا کہ وہ اپنے قیمتی جذبات ایک بالکل غلط بندے سے وابستہ کر بیٹھی ہے۔
اس سے پہلے اس کے دل کا بہت بڑا نقصان ہوتا، وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ اٹھی، یلو اسکرٹ پر اپنا بلیک لانگ کوٹ پہنا اور اپنے گھر سے نکلی۔ اس کا رخ سیدھا جینگ انکل کا گھر تھا۔ 5 منٹ کی پیدل مسافت طے کر کے وہ اس گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ گھر میں ہو کا عالم تھا۔ وہ گھر کا چھوٹا سا لان کراس کر کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے لاؤنج سے ملحقہ کچن میں ہی وہ شاید کافی بنا رہا تھا۔ ایلن کی جانب اس کی پشت تھی، مگر تبھی وہ اس کی جانب مڑا تو ایلن نے مسکرا کر اسے وش کیا، مگر اس کی سڑیل سپاٹ شکل پر وہی بے تاثر سے 12 بجے ہوئے تھے۔ ایلن کا فون وائبریٹ ہوا تو ایلن لاؤنج کے دروازے سے دوبارہ باہر لان میں نکل آئی۔ فون چونکہ اس کی مام کا تھا تو وہ جلدی سے یس کر کے ان سے بات کرنے لگی۔ ایلن فوراً گھر واپس آؤ، جب تم جانتی ہو تمہارے ڈیڈ تمہارا وہاں جانا پسند نہیں کرتے تو تم کیوں گئی ہو وہاں؟ انہوں نے تمہیں ادھر جاتے دیکھ لیا ہے، اب فوراً واپس آؤ۔ اس کی موم نے حکم سنایا۔ لیکن موم، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے فون رکھ دیا۔ ایلن نے ایک سرسی سانس کھینچی اور بیزاری سے بیرونی دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ ایلن کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی، کیونکہ وہ لان کا دروازہ کراس کرتے کسی کے چوڑے چٹانی سینے سے ٹکرائی، مگر جب سامنے والے کو دیکھا تو خوف و دہشت سے وہ چلا اٹھی تھی۔ "What's wrong with you؟ چلا کیوں رہی ہو؟" اس تصادم سے ابیل کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگ نیچے زمین پر گرے تھے۔ اس نے ایلن کی جانب دیکھتے سرد لہجے میں پوچھا، "وہ ابھی میں نے تو تمہیں اندر دیکھا۔" ایلن نے گہرے سانس بھرتے بمشکل اپنی بات پوری کی۔ ابیل کے ماتھے پر بے شمار بل آئے۔ اس نے لپک کر ایلن کو بازو سے دبوچ کر ایک جھٹکے سے گاڑی سے لگایا۔ ایلن کرا اٹھی۔ "تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ بکواس کسی کو بھی سناؤ گی تو کوئی یقین کرے گا تمہاری بات کا؟ سب پاگل کہیں گے تمہیں، اسی لیے یہ بات کسی کو بتانے کی حماقت مت کرنا، سمجھی؟" ابیل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر غرا کر کہا۔ اس کے کسرتی بازوؤں میں ایلن کو اپنی ہڈیاں چٹختی محسوس ہوئیں۔ آنکھوں کے سرد پن سے ایلن کو لگا اس کے رگوں میں خون منجمد ہو جائے گا۔ وہ پھر سے آنکھیں نہیں جھپک رہا تھا۔ "میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانے والی تھی، مگر تم کون ہو اور جو اندر تھا وہ کون تھا؟ تم جانتے ہو میں بکواس نہیں کر رہی، ابھی میں نے تمہیں اندر دیکھا تھا۔ اب بتاؤ مجھے کون ہو تم؟" ایلن نے بغیر خوفزدہ ہوئے جھٹپٹا کر کہا تو ابیل نے ایک آئیبرو اچکائی، جیسے اس کی جرأت پر یقین نہ آ رہا ہو۔ "تمہارے لیے صرف یہ بہتر رہے گا کہ…" ابیل نے کہتے غم و غصے سے اسے جھٹکے سے کار سے دے مارا۔ ایلن کی کمر میں درد کی لہریں اٹھیں۔ "دور رہو مجھ سے۔" اس کے اس جنگلی پن سے ایلن کی بلو آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، مگر اس نے ایک جھٹکے سے اس وحشی سے خود کو چھڑایا اور حلق کے بل چلائی۔ "میں آئندہ خود تمہاری یہ صفاق اور بے حس شکل نہیں دیکھنا چاہوں گی۔ تم کیا مجھے خود سے دور رہنے کو کہہ رہے ہو؟ اب میں تمہیں کہتی ہوں، دور رہو مجھ سے، اور آئندہ مجھے چھونے کی جرأت بھی مت کرنا، سمجھے؟" وہ کہتی رکی نہیں، بے تحاشا روتے ہوئے الٹے پیروں اپنے گھر بھاگ گئی تھی۔ ابیل نے کار پر دونوں ہاتھ جما کر گہرے گہرے سانس بھرتے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ چلی گئی تو ابیل نے اپنے بائیں ہاتھ کا مکہ مار کر ایک دھماکے سے گاڑی کا شیشہ چکنا چور کیا تھا۔ رشما نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ ارازا کھڑی تھی۔ ارازا اندر داخل ہوئی۔ "کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اتنا ڈری ہوئی کیوں ہوں؟ خیریت تو ہے؟" ارازا نے وشما کا خوفزدہ چہرہ دیکھا۔ "کچھ نہیں، ٹپسی نے ڈرا دیا تھا۔" وشما نے سر جھٹکا اور واش روم جا کر کپڑے بدل آئی۔ وہ باہر آئی تو ارازا گردن تک کمفرٹر میں دبکی بیٹھی خوف سے سفید چہرہ لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ بنکر سے نکلی تو اسے اب بھی وہ پراسرار آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسے گمان ہو رہا تھا جیسے اس کے گھر کے آس پاس بہت ساری پراسرار مخلوق ہے جو کہ ابھی ابھی گھر میں داخل ہو جائے گی۔ اسے اپنی کوئی فکر نہیں تھی مگر ماں بابا اور وشما۔ "تمہیں کیا ہوا ہے ارازا؟" وشما نے اس کے پہلو میں کمفرٹر میں بیٹھ کر اس سے پوچھا۔ تب ارازا نے اس کے ساتھ پچھلے چند دنوں میں پیش آنے والے حادثات کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی، اور وشما بے یقین سے اسے دیکھے گئی۔ ارازا کو سالوں سے بھیانک اور ڈراؤنے خواب آتے تھے، مگر وہ خواب حقیقت کا روپ دھا کر ایک دن یوں سامنے آن پہنچیں گے یہ کس نے سوچا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، اسی لیے وشما جلدی سے اپنی ماں میرین اور بابا جیٹسن کو بلا لائی۔ ارازا سے تو بات تک نہیں ہو پا رہی تھی، اسی لیے وشما نے ہی اپنے ماں باپ کو ارازا کے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کی تفصیل بتائی۔ اس دوران وہ دونوں ایک دوسرے کے منہ کی جانب دیکھے گئے۔ ارازا نے جیٹسن کا ہاتھ تھاما تھا۔ "بابا، میں کون ہوں؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟" ارازا نے بھرائی آواز میں پوچھا تھا۔ تب میرین نے اسے بتایا۔
یہ ایک شادی شدہ جوڑا آج سے 20 سال پہلے اس وقت بہت زیادہ مشکل حالات سے گزر رہا تھا جب انہیں پتہ چلا کہ میرین کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ جیٹسن کو کوئی فرق نہیں پڑا، ہاں مگر میرین بری طرح ٹوٹ گئی تھی اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ یہ کافی برا وقت تھا کہ ایک دن سفر کے دوران تقریباً شام کے وقت قدرے جنگل کے بیچوں بیچ جیٹسن کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اسے چیک کرنے لگے۔ میرین گاڑی میں بیٹھی تھی اور بہت خوفزدہ تھی۔ موسم بھی کافی خراب تھا کہ تبھی اچانک وہاں جنگل سے نکل کر ایک بوڑھی بیکارن چلی آئی۔ اس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ اتنے خراب موسم میں اس کا جنگل سے نکل کر سامنے آنا ایک مرتبہ تو جیٹسن کو بھی خوفزدہ کر گیا تھا، مگر وہ مسلسل میرین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میرین کو بھی جانے کیا ہوا کہ وہ اسے دیکھ کر گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ آپ کو کچھ چاہیے اولڈ لیڈی؟ میرین نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی پلاؤ، بدلے میں تمہیں وہ دوں گی جو تمہیں چاہیے ہوگا۔ بوڑھی عورت نے میرین کو کہا تو میرین نے اپنی پانی والی بوتل اس بوڑھی عورت کو دے دی، جس میں اس نے منہ لگا کر پانی پی لیا۔ گاڑی ٹھیک ہو گئی تھی تو جیٹسن بھی میرین کے پاس چلا آیا تھا۔ تمہیں بچہ نہیں ہو رہا ہے، تمہیں بچہ چاہیے نا؟ اس بوڑھی عورت کے پوچھنے پر میرین اور جیٹسن ششدر رہ گئے، مگر میرین نے نہ آنکھیں لی اس بات میں سر ہلایا۔ بوڑھی عورت نے ایک چوغے میں ہاتھ ڈالا اور ایک بالکل سرخ رنگ کا تازہ سیب میرین کی جانب بڑھایا۔ اس سیب میں 2 بیج ہیں، یہ بیج سمیت کھا لو۔ تمہیں 2 بیٹیاں ہوں گی، انہیں تم پیدا کرو گی مگر وہ تمہاری نہیں ہوں گی، تمہارے پاس امانت ہوگی۔ دونوں کی حفاظت کرنا اور انہیں چھپا کر رکھنا۔ 18 کے ہونے پر وہ تم سے شاید دور ہو جائیں، خاص کر کوئین ارازا۔ میرین نے ہاتھ بڑھا کر وہ سیب تھام لیا، جبکہ جیٹسن پر ابھی بھی بے یقینی کی سی کیفیت طاری تھی۔ میرین نے جلدی سے سیب تھام لیا اور اس بوڑھی عورت کے سامنے ہی سیب میں سے ایک بڑا بائٹ لیا۔ میرین کو ایسے لگا جیسے وہ 2 بیج اس سیب میں ہی اس کے منہ میں بائٹ کے اندر چلے گئے تھے۔ میرین نے وہ بائٹ جلدی سے نکل لی اور باقی سیب بھی کھا لیا۔ میرین کے وہ سیب کھانے کی دیر تھی کہ ہر طرف دھند چھانے لگی۔ ایک تیز روشنی اور ہوا کے جھونکے سے جیٹسن اور میرین کی آنکھیں چندگا گئیں۔ آنکھیں بند کر کے کھولنے کے بعد انہوں نے سامنے دیکھا تو وہ بوڑھی عورت کہیں پر بھی نہیں تھی۔ میرین چلو یہاں سے۔ جیٹسن نے گمسم سی میرین کا ہاتھ تھام کر گاڑی میں بٹھایا۔ جیٹسن ابھی بھی بے یقین تھا، جیسے جانتا ہو کہ ڈاکٹر کی تشخیص کے بعد ایسا کیسے ممکن ہے کہ میرین ماں بن پائے، کیونکہ ڈاکٹر نے صاف صاف الفاظ میں بتایا تھا کہ قدرتی طور پر ہی میرین کے پیٹ میں اس کی یوٹرس ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں گھر آ گئے، مگر اگلے کچھ دنوں میں ہی میرین کی طبیعت بہت زیادہ خراب لینے لگی۔ پھر چیک اپ کروانے کے بعد اسے پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے۔ اگلے 9 ماہ میں وشما جیسی نازک سی گڑیا اس کی گود میں تھی، اور پھر سال بعد میرین نے ایک اور گڑیا کو جنم دیا، اور بوڑھی عورت کے الفاظ کے مطابق اس کا نام ارازا ہی رکھا۔ جیٹسن اور میرین، جنہیں اپنے ماں باپ کے بننے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، وہ دو اس قدر بے تحاشا خوبصورت سی ننھی پریوں کو پا کر بے حد خوش تھے۔ یہ کہانی سن کر ارازا مزید خوفزدہ ہوئی تھی، حتیٰ کہ اب تو وشما کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ وہ اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئی تھی مگر وہ ان کی نہیں تھیں، ان کے پاس امانتیں تھیں اور انہیں کہیں چلے جانا تھا۔ مضحکہ خیز! وہ دونوں بہت زیادہ خوفزدہ ہو کر اپنی ماں کی گود میں چھپ گئیں۔ جب ارازا اور وشما گہری پرسکون نیند سو گئیں تو میرین اور جیٹسن اداس سے اپنے کمرے میں چلے آئے۔ اس سے آگے جانے انہیں قسمت کیا کھیل دکھانے والی تھی۔ موسم کافی خراب تھا، آج بھی طوفانی قسم کی رات تھی۔ ارازا کی آنکھ کھلی تو ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی مگر گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وشما، مما، بابا! وہ بھاگتی پکارتی ہوئی لان میں آئی تو دیکھا پورا گاؤں جل رہا تھا۔ ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم تھا، ہر طرف آگ کے بھانپڑ جل رہے تھے۔ خون آشام خوفناک بلائیں جوک در جوک اس کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور ان بلاؤں میں سے ایک سب سے بڑی بلا کے سر پر سیاہ لباس زیب تن کیے وہ ایک انتہائی بھیانک اور مکروہ چہرے والی ڈائن تھی، جس کے ہاتھ میں چمگادڑ کے چہرے کے جیسے ایک ترشول تھا۔ اس چڑیل کی آئی بال اور آنکھیں پوری کی پوری سیاہ تھیں۔ وہ چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ سجائے ہوئے ارازا کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ارازا الٹے قدموں پیچھے کی جانب بھاگی اور گھر میں آ کر بنکر کے نیچے زمین دوز ایک اور قبر میں اتر گئی۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ اپنے گھر کے بنکر میں بنائی گئی اپنی خفیہ قبر میں تقریباً دفن تھی۔ باہر سے آتی چیخو پکار کی دہشت بھری آوازیں سننے سے بچنے کی خاطر اپنے کان بھی بری طرح بھینچ رکھے تھے کہ تبھی زخمی سے وشما قبر کے اندر گری۔ ارازا کے چہرے پر خون کے چھینٹے گرے تو اپنی چیخوں کا گلا دبانے کو اس نے اپنے ہونٹوں پر سختی سے ایک ہاتھ جما لیا۔ کوئین ارازا، سیو اس!
نو وشما، ڈونٹ یو ڈیئر، میرا نام صرف اور صرف ارازہ ہے، نہیں ہوں میں کسی شیطان نما حیوان کی کوئین۔ نفرت ہے مجھے اس سے، بے انتہا نفرت۔ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان تو لے سکتی ہوں مگر خود کو اس کے حوالے نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ ارازہ بے بسی کے احساس سے بے آواز بلک بلک کر روئی۔ وشما نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ کنگ کاسپر آج پھر شیطان بنا قہر برپا کرتا زمین پر لاشوں کے ڈھیر بچھا رہا ہے۔ خدا کے لیے خود کو اس کے حوالے کر دو کوئین۔ کب تک خود کو اس سے چھپا کر رکھو گی؟ کب تک اپنی حقیقت سے بھاگو گی؟ وہ اس پوری دنیا کو ختم کر دے گا، وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا، وشما نے کہا، مگر وہ مسلسل روتی ہوئی نفی میں سر ہلائے گئی۔ وشما، جانتی ہو میری بدقسمتی کیا ہے؟ کہ میں اس کی ہوں، میں اس کے وجود کا حصہ ہوں۔ تم نے کبھی سنا ہے ڈریگن لینڈ کی کوئین کو اس کے کنگ سے الگ ہوتے؟ ڈریگن لینڈ کے کنگ اور کوئین کی روحیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں، مگر سوچو مجھے اس حیوان سے کس قدر نفرت ہوگی کہ اس سب کے باوجود میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا کہ وہ مجھ تک پہنچ سکے، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں اسے اس کے مکروہ عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ وہ غم و غصے سے پھنکاری تھی۔ آخر وشما نے اسے بازو سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ تم چاہتی کیا ہو آخر کوئین؟ وہ تمہاری خاطر ہر جگہ لاشوں کا ڈھیر بچھاتا رہے؟ ہزاروں لاکھوں بے گناہوں کے بے دردی سے مرنے سے بہتر ہے یا تو تم خود کو اس کے حوالے کر دو یا پھر مر جاؤ ارازہ، تاکہ 3 دنیاؤں کے لوگ سکون سے جی سکیں۔ وشما نے چیخ کر کہا۔ ارازہ نے بے یقینی سے اپنی عزیز جان دوست اپنی بہن کو صدمے سے دیکھا، جو اپنی ماں کی چیخ سن کر ایک مرتبہ پھر اس قبر سے اوپر ہٹ میں گئی تھی۔ اپنی ماں کی چیخ سن کر ارازہ پھر بنکر سے بھاگ کر اوپر گئی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ لاؤنج میں ان تینوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ خبیث چڑیل منہ سے خون کی رال ٹپکاتی لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی کہکے لگا رہی تھی۔ للت نے میرین، جیٹسن اور وشما کی گردنیں چبا ڈالی تھی۔ ارازہ کے منہ سے ایک دل دوز چیخ برآمد ہوئی۔ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ ارازہ کی آنکھ کھلی، خوف و دہشت سے وہ پسینے میں شرابور بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وشما نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ کیا بات ہے ارازہ، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو یار؟ وشما، ارازہ وشما کے سینے سے لگی اور جتنا پھوٹ پھوٹ کر رو سکتی تھی اتنا روئی، مگر دفتن اس نے خود کو سنبھالا اور ایک دم وشما سے دور ہوتی بیٹھی۔ وشما، میں بنکر میں جا رہی ہوں، تم میرے پیچھے نہیں آؤ گی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج جو ماں بابا نے ہماری حقیقت ہم پر آشکار کی ہے، میں اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ مجھے بہت بھیانک خواب آتے ہیں جو اکثر سچ ثابت ہوئے۔ آج بھی مجھے ایک بہت بھیانک خواب دیا جو میں سچ ہونے نہیں دے سکتی۔ وہ کہتے ہوئے تیز قدم اٹھاتی بنکر میں آئی تھی۔ وہاں بچھتے نرم گرم بستر میں بیٹھ کر اس نے اپنا لاکٹ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ مجھے بتاؤ میں کیوں ہوں؟ مجھے آج بالکل سچ اور ساری حقیقت جانی ہے، بالکل سچ۔ ارازہ بے بسی کے احساس دھیمی آواز میں چیخی، رو رو کر گلا بھی بیٹھ چکا تھا۔ آخر کار لاکٹ میں اس سے نرم نسوانی آواز ابھری جو اسے تمام چھوٹی سے چھوٹی بات بتاتی چلی گئی۔ ارازہ پر تمام حقیقت آشکار ہوتی چلی گئی۔ آپ ڈریگن لینڈ اور ایک ظالم کنگ کاسپر کی کوئین ہے۔ وہ کنگ جو آپ کا شوہر ہے وہی آپ کے تمام خاندان کی موت کا ذمہ دار ہے۔ اگر میرا پورا خاندان مر گیا ہے تو میں کیوں اور کیسے زندہ ہوں؟ میرین مما کی کون تک کیسے پہنچی؟ کنگ کاسپر نے آپ کو زندہ رکھا تو اینسٹریس نے آپ کو اس سے بچا کر چھپا لیا تاکہ وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہ ہو پائے، مگر اینسٹریس خود کو نہیں بچا پائیں۔ اس نے آپ کو مرر کے ایک بلیک ہول سے زمین پر بھیج دیا اور اینسٹریس کی ہی ایک وفادار زروا نے آپ کو بیج کی شکل میں ڈھال کر میرین کی گود میں ڈال دیا۔ کیوں؟ آخر اس سفاک کنگ نے مجھے کیوں زندہ رکھا؟ جب میرا پورا خاندان ختم ہو چکا ہے تو میں کیوں زندہ ہوں؟ ارازہ نے بے تحاشا روتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر نوچے۔ اپنے خاص مقصد کے تحت وہ آپ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ لاکٹ میں آنے والی اس کی دھیمی آواز نے ارازہ کا سانس ساکن کیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ کون سا مقصد؟ کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے؟ ارازہ یہ پوچھتے پوری طرح سفید پڑ گئی تھی۔ اسے آپ سے، آپ کے بطن سے جنا اس کا بچہ چاہیے۔ کیا؟ ارازہ چیخ پڑی۔ اگر آج اس نے اپنی حقیقت صحیح سے جانی تھی تو اس سے زیادہ اندوہناک خبر کیا ہو سکتی تھی کہ اس نے بچپن سے لے کر اب تک خواب میں نظر آنے والی جس شکل سے بے پناہ نفرت کی تھی وہ کس مقصد کے تحت اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بچہ لیکن کیوں؟ ارازہ کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ سنو، میں نے جس ڈائن کو خواب میں دیکھا وہ جلد مجھ تک پہنچنے والی ہے نا؟ میرا خواب سچ ہونے والا ہے نا؟ جی ہاں، لیکن سنو، ارازہ نے پھر اس کی بات کاٹی۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے میں مر جاؤں اور اس ساری فساد کی جڑی ختم ہو جائے؟ ارازہ کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو چکی تھیں۔ وہ سب سے جیسے تنگ آ چکی تھی۔ ایک خاندان صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا۔ اپنے دوسرے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے اتنی دردناک موت کیسے مرنے دیتی؟ اور دوسرے آپشن سے بہتر اسے اپنی ہی موت لگی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کوئین؟ لاکٹ میں سے تڑپتی آواز ادھری جیسے یہ مایوسی اسے بالکل نہ بھائی ہو۔ ارازہ نے جبڑے بھینچ لیے۔
جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، ارازا نے سرد و سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، آپ کو کوئی دنیاوی چیز نہیں مار سکتی۔ ہاں، ڈریگن لینڈ کے تخت کا کراؤن ملنے کے بعد آپ کی طلسمی تلوار میں ہی اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو مار سکے، اور اب آپ اچھی طرح جان ہی چکی ہیں کہ وہ کراؤن آپ کو کیسے مل سکتا ہے۔ ارازا نے سن کر بری طرح اپنے جبڑے بھینچے۔ وہ پڑی فروٹ باسکٹ میں سے تیز دھار چاقو اٹھایا۔ ایسی بے وقوفی مت کریں کوئن، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک سرگوشی سنائی دی مگر ارازا نے اسے نظر انداز کرتے اپنی کلائی کاٹنے کی کوشش کی، مگر جب بری طرح ناکام ہوئی تو تکیے میں چہرہ چھپا کر بھلک بھلک کر روئی۔ وشما ارازا کے جانے کے بعد کمرہ لاک کر کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ تو کیا میں بھی ماما پاپا کی اولاد نہیں؟ امانت سے کیا مراد تھی؟ میں کہاں جانے والی ہوں؟ یہ کون سی گتی ہے جو سلجھ نہیں سکتی؟ میں کون ہوں؟ وہ بوڑھی عورت کون ہوگی؟ اف، سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ وشما اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب اسے شدت سے احساس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے بستر سے اٹھی تھی، سہم کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے جب سے ٹافی کو اپنے کمرے سے باہر پٹکا وہ نظر تو نہیں آیا تھا، مگر اب اسے شیشے میں اپنے پیچھے کھڑکی میں ایک شبیہ سی نظر آئی تھی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے ابھی ابھی ٹافی کو دیکھا۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور وہاں گئی تھی۔ کوئی نہیں ہے۔ وشما نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور کھڑکی کے پردے درست کر کے بیڈ پر آ لیٹی۔ بے چینی سے کروٹیں بدلنے کے بعد کچھ ہی دیر میں بڑی مشکل سے وہ گہری نیند کی وادی میں اتر گئی۔ ابھی اسے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے کا لاک اندر سے خود بخود کھل گیا۔ ایک ہیولا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ ٹافی اطمینان سے چلتا اندر داخل ہوا تھا۔ چہرہ سرد و سپاٹ تھا۔ وہ مسلسل بیڈ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اس وقت جیسے خون اتر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ وشما کے بیڈ کے اوپر تھا اور وشما کو بری طرح گھور رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کوئن کہ یہ دنیاوی چیزیں مجھے آپ تک پہنچنے سے روک سکتی ہیں؟ ٹافی کے ہونٹ نہیں ہلے تھے مگر ایک غصیلی بھاری گھمبیر آواز ضرور کمرے میں گونجی تھی۔ ٹافی وشما کے چہرے کے بہت قریب جھکا تھا۔ ابھی یہ کنگ مجبور ہے، ڈریگن لینڈ کی کوئن کے سامنے اپنی پاورز یوز نہیں کر سکتا، مگر ان کے جانے کے بعد آپ پر پوری طرح دسترس حاصل کرنی ہے۔ آپ پوری طرح اس ٹافی کی… اس بار یہ آواز گونجی تو ٹافی کے چھوٹے چھوٹے لبوں پر ایک پورے اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ آپ کو مجھے خود سے دور اس کمرے سے باہر نہیں پھینکنا چاہیے تھا، آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ وہ ایک بہت خوبصورت وادی تھی جس میں وشما نے خود کو اس وقت موجود پایا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی تتلیاں اڑ رہی تھیں اور وہاں ہر رنگ کا پھول تھا۔ درختوں کے بڑے بڑے پھولوں پر چھوٹے چھوٹے ہٹ بنے ہوئے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر آگے بڑھ رہی تھی جب سامنے سے سیاہ ہڈی پہنے ایک پورا اسٹار سا شخص چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وشما خوف زدہ ہو کر الٹے قدم لینے لگی مگر وہ تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ وشما کا اس کا چہرہ تو نظر نہیں آیا، ہاں مگر اس کے پورا اسرار انابی لب ضرور نظر آ رہے تھے۔ وہ زیادہ قریب آیا تو وشما ایک چیخ مار کر الٹے پیر بھاگنے کو تھی کہ اچانک اپنی جگہ پر فریز ہو گئی۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری طاقت پوری جان لگائی مگر قدم من بن کے بھاری تھے جنہوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اتنی دیر میں وہ پورا اسرار شخص اس کے بے تحاشا قریب چلا آیا۔ اپنی پشت پر وشما کو اس کی بھاری سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ وشما کو لگا وہ اس کی کمر جلا دے گا۔ وہاں اس کی بڑی بے باکی سے اس نے وشما کے پہلو سے لپٹتے ہوئے اسے چھوا تھا۔ وشما کو اس کی انگلیاں اپنے گداز پہلوؤں میں دھنستی محسوس ہوئیں تو وہ بری طرح جھٹپٹائی مگر ہل نہیں پائی۔ اب وہ اسی بے باکی سے اپنے لبوں سے اس کی گردن چھو رہا تھا۔ وشما کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے مگر وہ جیسے پتھر کی بن گئی تھی جو بالکل حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ اب اس صفاق نے بہت بے دردی سے اپنے دانت جیسے اس کی گردن میں گاڑ دیے تھے۔ وشما کو لگا اس کا آخری وقت ہے اور وہ خون اشام ویمپائر اس کا خون پی کر اسے مار ڈالے گا۔ وشما سوتے ہوئے بری طرح جھٹپٹائی تھی۔ سوتے ہوئے یوں لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو، جیسے بے تحاشا وزن اس کے اوپر آیا ہو، جیسے کوئی بے دردی سے چھو رہا ہو، جیسے کچھ نوکیلے دانت اس کی گردن میں گڑے ہوں۔ وشما نے ادھر ادھر سر پٹکا اور شیٹ مٹھیوں میں بری طرح جکڑی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بری طرح جھٹپٹا رہی تھی مگر سلیپ پیرالائز جیسی دردناک کیفیت میں گھری وہ اپنے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک نہیں ہلا پا رہی تھی۔ تبھی اس نے گہرا سا سانس بھرا اور خدا سے مدد کی فریاد کی۔ تبھی گہرے دوسرے سانس کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی اور وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ اپنے پہلو اور گردن پر اب بھی سرسراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ وشما نے ماتھے پر آنے والا پسینہ صاف کیا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ اف، کس قدر خوفناک اور بھیانک سلیپ پیرالائز تھا۔ پہلے بھی ہوتا ہے یہ مگر… وشما نے دل میں سوچتے ذرا سی گردن گھمائی اور اگلے ہی لمحے دل خراش چیخ کا گلا گھونٹنے کو اپنے لبوں پر بے دردی سے ہاتھ جما لیا کہ اس کے پہلو میں بڑی شان سے ٹافی براجمان تھا۔